बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के मुतल्लिक़ा कि इस एक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मजहबी जो हल्के हैं उनकी तरफ से एतराज़ात आए हैं। तो इसके ऊपर कौन से ऐसे एतराज़ात हैं, इस एक्ट के अंदर गलती क्या है और इसके अलावा इसके अंदर कौन सी ऐसी शिकें हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि गैर शरई या गैर इस्लामी हैं, क्योंकि इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर भी ये एक्ट जो है वो चैलेंज हो चुका है और इसके अंदर बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, इसका बेसिक मकसद क्या है, तमाम चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखें, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं ख्वाजा या सरा या इसको मखनस भी कहते हैं, ये बेसिकली है क्या। बेसिकली ये पैदाइशी तौर पर कोई जेंडर नहीं है, बल्कि जेंडर सिर्फ दो ही पाकिस्तान के दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जो कि मेल है या फीमेल है। जबकि ये जो ख्वाजा सरा जिनको कहा जाता है ये बेसिकली एक बीमारी है और बिल्कुल इसी तरह से बीमारी है जिस तरह से हमें किसी आँख की या किसी टांग की या कोई और दीगर बीमारी। तो जब से ही ये पैदा होते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मुआशरा है उनके अंदर वो रिस्पेक्ट इनको नहीं दी जाती है। मुख्तलिफ आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएं, अपने गली मोहल्लों के अंदर चला जाएं, इवन कि अपने घर के अंदर भी जो है वो उनको वो मुकाम जो है वो नहीं दिया जाता। इसके अलावा मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको हरास किया जाता है या इनके ऊपर ताने वगैरह मुख्तलिफ जो है वो कसे जाते हैं। अब इसके ऊपर आने के बाद इनको जो है वो बहुत सारे अपने जो लीगल मैटर्स हैं, डेफिनेटली जो है वो अब जिन्स तो दो ही मौजूद थी, या मर्द या औरत। अब इसके ऊपर इनको जो है वो CNAC बनवाने में मुश्किलात थी। इसके अलावा बहुत सारे इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर इनको जो है वो बहुत सारी जो है वो मकामात के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर मुश्किलात का सामना था। इसके ऊपर जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो एक बनाया गया, उसको पास किया गया, जिसके अंदर इनके बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है वो इसके अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया गया कि ये जो है अपनी अंदराज करवा सकते हैं। उसके बाद जो है इनका जो है वो ये ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, CNAC बनवा सकते हैं, अपनी वरासत के अंदर तमाम शेयर्स ले सकते हैं। इवन के तमाम वो राइट्स जो कि एक मर्द या औरत को हासिल थे वो तमाम जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस मुआशरे के अंदर या तो एक मर्द की सूरत के अंदर या एक औरत की सूरत के अंदर ये ले सकते थे। और इसके अलावा जो है अगर इनसे कोई भीख मंगवाता, क्योंकि बदकिस्मती है कि इसको किसी भी डिपार्टमेंटल्स के अंदर या किसी भी महकमों के अंदर इनको जो है वो प्रॉपरली तौर पर इनके ऊपर इनके हवाले से जो है वो पोस्टें अवेलेबल नहीं थी। मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो आप भीख मांगते हुए और अल्टीमेटली जाके यही इनका रिजल्ट निकलता था कि ये भीख मांग रहे होते थे, यहाँ डिफरेंट जो है वो और काम कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है वो इनके ऊपर किया गया कि अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा करवाता है तो इसके ऊपर भी 50,000 रुपया फाइन होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली इस एक्ट के पास होने के बाद अब यहाँ तक किसी को भी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है कि इनको इनके फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, इनको जो इनके हकूक़ हैं वो तमाम मिलने चाहिए, चाहे वो औरत की सूरत के अंदर या फीमेल की जो है वो मेल की सूरत के अंदर है। इसके ऊपर ना तो किसी बंदे को इतराज़ है, ना किसी मजहबी हल्के को, ना किसी दूसरे बंदे को। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि असल बेसिकली इस एक्ट के अंदर वो चीज़ क्या है जिसके अंदर जो है वो आके इख्तलाफ पैदा हो जाता है। इसके अंदर दो बड़ी मेन सबसे ज़्यादा जो रीज़न्स हैं जो इसके अंदर गलती हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनका गलत यूज़ हो सकता है और ऐसे के अंदर जो है वो आप जो है वो देखते हैं कि ये एक्ट पास हो गया और जिसे हम परिस्थिति जो है उनको जो है वो जितने भी उसके नज़रियात रखने वाले लोग हैं उनको जो है वो एक लीगलाइज कर दिया गया है। ये हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहस जारी है। अब बेसिकली तो इस एक्ट के अंदर ऐसा किसी तौर पर जो है वो ना तो किसी जो है वो हम जिन्स परस्ती को सामने रखते हुए ये बनाया गया,
نہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزوں کو انکلوڈ کیا گیا۔ اب ہوا کیا ہے اس کے اندر، بیسیکلی تو یہ بنایا گیا تھا خواجہ سرا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر دو ایسی بڑی خامیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہم پرست خیال لوگ ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کے اوپر آنے کے بعد جو ہے وہ اعتراضات آتے ہیں۔ اعتراضات کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹرانسجینڈر ہے، بیسیکلی ہم اس اصلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اگر اصلاح کو ہم سمجھیں تو بیسیکلی یہ کسی خواجہ، ہم تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس خواجہ سرا سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کی بات آئے گی تو یہ خواجہ سراؤں کو ذکر ہو رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ مرد پیدا ہوتے ہیں یا عورت پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہارمون کی کمی یا پیشی کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسی علامات یا ایسی جو ہے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جس سے وہ اپنی سمجھتے ہیں، اگر وہ عورت ہیں تو اس کے اندر کوئی چہرے کے اوپر بال آنا شروع ہو گئے ہیں، یا مرد کے اندر پائے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو علامات ہیں وہ ان کے اندر واضح ہو جاتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ ہارمون کی کمی کی وجہ سے اب مرد کے اندر کی تمام چیزیں میرے اندر موجود ہیں، تو وہ مرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر عورت سے مرد بن جاتا ہے، اپنا اندراج کرا لیتے ہیں، اس کو روپ ڈال لیتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے، اس کے اندر ہارمون کی کمی یا پیشی کی وجہ سے کچھ ایسی علامات واضح ہو جاتی ہیں جو کہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ اپنی جنس کو تبدیل کر کے مرد سے عورت کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر اس اصطلاح کو سمجھا گیا کہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ خواجہ سرا یا مخص جو لفظ یوز کیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پر بیسیکلی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ فرسٹ آف آل بڑی مسٹیک آئی ہے، جس کے اندر ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن یا اس کی اصطلاح ہے اس کو پراپرلی طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا ہے اور اس کو خواجہ سرا کے ساتھ منسلک کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوئی ہیں۔ اور سیکنڈلی اس کے اندر جو سب سے بڑی غلطی موجود ہے وہ ہے اس کا سیکشن 3 اور اس کا سب سیکشن 3 ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی جو غلطی کیا پائی گئی ہے کہ غلطی یہ ہے کہ اس کے اندر رائٹ دے دیا گیا جو ٹرانسجینڈر ہے۔ اب بیسیکلی تو ٹرانسجینڈر یہاں تک پر تو بات ان کی طرف سے کی جا رہی تھی جو کہ خواجہ سرا ہے ان سے متعلقہ، جبکہ ٹرانسجینڈر کی جو اصطلاح یوز کی جاتی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جو کہ اپنے ہارمون کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو مرد سے عورت اور عورت کو سے مرد کے اندر جو ہے وہ اپنی جنس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو سیکشن 3 اور سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اگر وہ مرد ہے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں واضح ہوئی ہیں جس سے وہ لگتا ہے کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے اور وہ عورت کے طور پر جا کر نادرہ میں اپنا اندراج کروانا چاہتا ہے، تو وہ جسٹلی وہاں پہ جائے گا اور ایک بیان حلفی جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ وہاں پہ دے گا، چاہے وہ جھوٹا ہی دے رہا ہے۔ جو نادرہ ہے اس کے ایفیڈیوٹ کے اوپر، اس کے بیان حلفی کے اوپر اگر وہ کہتا ہے کہ میں، بے شک وہ مرد ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ عورت کے طور پر اندراج کرنے کے پابند ہے۔ اب اس کے اوپر جو مین چیز ہے وہ اس کے اوپر ختم کر دی گئی ہے، وہ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، یعنی کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیا جائے گا، صرف اس کے کہنے کے اوپر، اس کے اختیار کے اوپر دے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کے اوپر وہ ایفیڈیوٹ نادرہ کو جمع کروائے، نادرہ اس کے اوپر اس کے ایفیڈیوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مرد یا عورت کے حساب سے جو ہے وہ اس کا اندراج کرے گا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ہم جس خیال پرست ہیں یا اس کے اوپر اس کو تقویت دیتے ہیں، اس کے حق کے اندر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کر سکتے ہیں کہ اگر میل سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک میل جائے گا، اگر کوئی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے ایک مرد جائے گا نادرہ آفس کے اندر، وہاں پہ ایک جھوٹا بیان حلفی دے گا کہ میں تو عورت ہوں، میں نے اپنے اندر تبدیلیاں دیکھی ہیں اور ان تبدیلیوں کے ذریعے جو ہے مجھے پتہ لگا کہ میں تو عورت ہوں۔ اس بیان حلفی کی ہی بیس کے اوپر نادرہ پابند ہے کہ اس کا اندراج جو ہے وہ ایک عورت کے طور کے اوپر کر کے اس کا شناختی کارڈ جو ہے جاری کر دے۔ اب یہاں پہ جائے گی جب ایک عورت کا اور جب میل کو فیمیل کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ CNAC ایشو ہو جائے گا،
اس کے اندر وہ کسی میل کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور اس کو ایز اے مسلم لاز کے تحت ہے، شریعت کے حساب سے اس کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جتنے بھی محکمے ہیں، اگر کہیں پہ اگر کوئی میل ہے وہ فیمیل کا جو ہے وہ اپنا CNAC بنوائے گا، بنوانے کے بعد اس کے اندر جا کر اپنی جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شرعی طور پر جو عذر ہے یا علماء کی طرف سے اعتراض آیا وہ یہی اعتراض آیا کہ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم جنس پرستی جو کہ غیر شرعی غیر اسلامی ہے، وہ اس کو ایسے لوگ جو کہ ہم جنس پرستی کے نظریہ کو رکھتے ہیں وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں اگر جو ڈیٹا میں نے انٹرنیٹ سے کلیکٹ کیا ہے اس کے 2018 میں یہ ایکٹ پاس ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک جو نادرا کو اپلیکیشنز موصول ہوئی ہیں جنس کی تبدیلی سے متعلقہ کہ مرد جو ہے وہ اس نے عورت یا عورت نے مرد کروائی ہو، اس میں ٹوٹل درخواستیں جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 29,000 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں نادرا کو، جس میں سے 16,530 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنس کو مرد سے عورت کروایا ہے، اور اس کے علاوہ 15,154 ایسی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جس کے اندر نادرا کے اندر لوگوں نے عورت سے اپنی جنس کو مرد کے اندر تبدیل کروایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کے لیے یہ قانون بنا ہے، اب جو خواجہ سرا ہیں یا جن کو مقص بھی کہا جاتا ہے، اب خواجہ سراؤں کے لیے یہ قانون بنا ہے، ان کی درخواستیں اگر ملاحظہ کریں تو صرف 30 درخواستیں ان کی طرف سے موصول ہوئی ہیں، جس میں سے جو 21 لوگ ہیں، 21 خواجہ سرا ہیں، انہوں نے اپنا اندراج ایز اے میل کے طور پر وہاں پہ رجسٹر کروایا ہے، جبکہ صرف 9 ایسی خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنا اندراج فیمیل کے طور کے اوپر کروایا ہے۔ باقی آپ اتنی زیادہ درخواستیں اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ صرف ایسے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے، ایسے لوگوں نے اس کا اپنی مرد سے فیمیل اور فیمیل سے مرد کے اوپر کروایا ہے جو ان کا خواجہ سرا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑی جو اس کے اندر ریزن آئی ہے کہ اس میں میڈیکل جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر فیصلہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اصلاح کیسے ممکن ہے، اس کے اندر بہتری کیسے ممکن ہے، اس کے اندر سب سے بڑی جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل ایک فرسٹ آف آل تو اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی جائے کہ شریعت کے حساب سے آپ بتائیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جس کے لیے جو اس کے اندر غیر شرعی جو سیکشنز یوز ہوئے ہیں یا ان کا مس یوز ہو سکتا ہے، ان کے اندر بہتری جو ہے وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے۔ اور سیکنڈلی ڈیٹ ہے کہ اس میں جو ٹرانسجینڈر ہے اس کی ڈیفینیشن کو واضح کیا جائے، اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا جائے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کو لازم کر دیا جائے، اور اس کے اندر بھی ایک میڈیکل بورڈ جو ہے اس کے نمائندوں کو مقرر کیا جائے کہ اتنے اس کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے، ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، وہ تعین کرے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میڈیکل کی بیس کے اوپر جو ہے وہ نادرا کسی بھی جینڈر کو تبدیل کرنے کا یا اس کے اوپر رجسٹر کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اس کے اندر اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے جو کہ اگر کوئی خواجہ سرا ہے اور واقعی وہ خواجہ سرا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس چیز کا تعین کرے کہ یہ واقعی ہی خواجہ سرا ہے، اور اس کے اندر بعد میں خواجہ سرا کو یہ اس چیز کا اختیار بے شک دے دیا جائے کہ وہ اپنا اندراج میل کے طور پر کروائیں یا فیمیل کے طور کے اوپر کروائے۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ اگر میل موجود ہیں اور اپنا اندراج فیمیل میں جا کر اسی کے اختیار کے اوپر دے دیا جائے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کے اندر مسٹیک موجود ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کی جو ہے وہ شرط ہے اس کو لازم کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر ہے اس کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا جائے۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔